सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से जब बात होती है तो मिर्ज़ा साहब वो हदीस कोट करते हैं सही बुखारी और मुस्लिम की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातब होकर ये इरशाद फरमाया कि अम्मार तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा, बागी गिरोह के हाथों तुम्हारी शहादत हो जाएगी। बागी गिरोह वो करार देते हैं सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु दीगर सहाबा माज़अल्लाह बागी थे। अब हदीस में जो लफ्ज़ आया वो तो लुगतन आया था, उन्होंने उसको इस्तिलाहन बगावत बना दिया कि जिस तरह बागी का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है बतौर इस्तिलाह, नऊज़ुबिल्लाह। हम इस पर बात कर चुके हैं पहले कि बागी गिरोह का तारुफ क्या है, बागी गिरोह क्या है, उससे मुराद क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदी से क्या मुराद है, सलफ़ सालिहीन क्या कहते हैं, बगावत से क्या मुराद है। हमेशा वही इस्तिलाही माना उर्दू में जो मुस्तामल हो वो अरबी में नहीं होता है। इस हवाले से मैंने कुछ मिसालें भी अल्हम्दुलिल्लाह पेश कर दी हैं। यहाँ तफसील का वक़्त नहीं है और तकरार भी बार बार वो अच्छा नहीं लगता। जो अहबाब सुनना चाहें वो बागी गिरोह का तारुफ या बागी गिरोह इस हवाले से हमारी वीडियोस मौजूद हैं, वो सुन लें। उनके लिंक हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ बयान करने का मकसद ये है कि उस गिरोह में सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे, सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गिरोह में। और वो कहते हैं कि ये तो लाजमी बात है कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गिरोह ही बागी गिरोह था, क्योंकि अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी गिरोह में थे और वो ही कातिले अम्मार हैं। अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाले सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। उनके बकौल मुस्नद अहमद में वो हदीस मौजूद है कि सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ये बात बताई कि मैंने कत्ल किया। अब मिर्ज़ा साहब की मुनाफकत और दोगली पॉलिसी देखें कि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जन्नत की बशारत भी साबित है, जैसा कि हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं। आइंदा भी इंशाल्लाह हमने एक भरपूर लेक्चर उस पर देना है। सहाबा किराम की तारीफ़ व तौसीफ़ उनके हवाले से साबित है, उनकी हक परस्ती सहाबा किराम ने उसकी गवाही दी हुई है, उनकी नेकी और तकवा की गवाही दी हुई है, सब कुछ मौजूद है। इसके बावजूद सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मतऊन करते हैं और अपने पम्फलेट 5B में सारे सहाबा को उन्होंने सैयदना के साथ लिखा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान, सैयदना अली और अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी सैयदना लिखा है, लेकिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत लिखा है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत लिखा है। मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हज़रत लिखा है। इन तीन सहाबा किराम के साथ हज़रत हज़रत लिखा है, बाकी सब के साथ सैयदना लिखा है। हम पूछते हैं मिर्ज़ा साहब इसकी वजह क्या है। मिर्ज़ा साहब के चाहने वाले सुनने वाले भी उनसे पूछें भाई इस फ़र्क की क्या वजह है। एक ही पम्फलेट है, सब सहाबा हैं, अगर आप सहाबा का अदब व एहतराम एक जैसा करते हैं, फ़र्क की क्या वजह है, आखिर इसमें लॉजिक क्या है। सहाबा किराम के साथ सैयदना अक्सरियत के साथ, और जिन सहाबा किराम के दिल के बारे में आपके दिल में मैल है, आपके बगौल भी आपके दिल में रंज है, उनके साथ हजरत का लफ्ज़ क्यों लिखा आपने। और मुनाफकत पर मुनाफकत ये है कि अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला के बारे में उनका दावा है कि वो कातिल अम्मार हैं, हमारा नहीं। हम इंशाल्लाह आगे वजाहत करने वाले हैं और इस हवाले से उनकी जो कट हुज्जती है उसको भी हम इंशाल्लाह रद्द करने वाले हैं। हम नहीं सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला को कातिल अम्मार यकीनी तौर पर हम कहते हैं ये साबित ही नहीं, लेकिन उनके बकौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अम्मार को शहीद करने वाला और अम्मार का माल लूटने वाला, शहीद करने के बाद जो माल उनका वो पकड़ने वाला, वो फिन्नार जहन्नमी है। अगर सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला उनके बकौल, जैसा कि वो कहते हैं कि वही कातिल अम्मार हैं और हदीस भी उन पर फिट वो करते हैं यही कि कातिल अम्मार जहन्नम में जाने वाला है। अगर सैयदना अबुल गादिया रज़ी अल्लाह ताला कातिल अम्मार हैं और जहन्नम की पेशगोई उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दी है, उनको सैयदना लिखा है और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको हजरत लिखा है। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला जिनके ईमान की गवाही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़बाने नबूवत दी है, मुस्नद अहमद में हम बयान कर चुके हैं, उनको हजरत लिखा है। मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बकौल कुरान मिर्ज़ा साहब के नज़दीक भी कुरान के बकौल अल्लाह उनसे राज़ी हो चुका है, अल्लाह ने उनको हमेशा हमेशा के लिए अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट दे दिया है और वो पक्के जन्नती हैं। उनके जन्नती होने में कोई शुबा नहीं और उनके जहन्नम में जाने का कोई शायबा नहीं है। मिर्ज़ा साहब के बकौल भी हमारे नज़दीक तो तमाम सहाबा किराम के बारे में यही नजरिया है। याद रखिएगा ये तमाम सहाबा के बारे में नहीं है, ये सुलह हुदैबिया के मौके पर आयात नाजिल हुई है।
اس سے مراد بعد کے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ 1400 صحابہ کی شان ہے. اسی لیے میں نے اوپر وہ آیت رکھی تھی کہ اللہ کس سے راضی ہوا؟ صلح حدیبیہ کے، اور انہی کے کانٹیکسٹ میں یہ آخری آیت اسی صورت کی آ رہی ہے کہ یہ وہ صحابہ ہے. تو ان کو حضرت لکھا ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیعت رضوان والے جو ہیں، اور یہاں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے. مرزا صاحب یہ دوغلی پالیسی آپ نے کیوں اپنائی ہے؟ ہمارا جو اس حوالے سے موقف ہے وہ بڑا واضح ہے. اگرچہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ ثابت ہے مسند احمد وغیرہ میں کہ میں نے تیر مارا اور اس سے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعویٰ قطعی اور یقینی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مسند احمد میں ہی ایک دوسری حدیث ہے، مرزا صاحب کی نظر اس پر کیوں نہیں پڑی؟ بلکہ ان کے سامنے سوال بھی کیا گیا کہ مسند احمد میں ایک اور حدیث بھی ہے، لیکن مرزا صاحب پھر بھی اپنی بات پہ ڈٹے رہے، نہ اس کا کوئی جواب دیا، نہ لاجیکلی، نہ کسی نص سے، نہ قرآن و سنت کی کسی دلیل سے، بس ویسے ہی ڈٹ گئے. اب وہ حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ 6538 نمبر 6538 نمبر حدیث ہے مسند احمد کی، اور اس کی سند بھی صحیح ہے. حنظلہ بن خویلد عنبری کہتے ہیں بین انا عند معاویہ اذ جاءہ رجلان یختصمان فی رأس عمار، میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت موجود تھا جب دو بندے جھگڑتے ہوئے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے تکرار کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے. یقول کل واحد منہما انا قتلتہ، دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نے شہید کیا، میں نے قتل کیا عمار کو. عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انہوں نے پکڑا ہوا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں نے شہید کیا ہے، دوسرا بھی کہہ رہا تھا میں نے قتل کیا ہے. دو لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے آئے. اسی طرح 6929 نمبر مسند احمد کی روایت ہے، اس میں بھی بالکل یہ الفاظ ہیں کہ یقول کل واحد منہما انا قتلتہ، دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ اس عمار کو میں نے قتل کیا ہے، عمار کو میں نے قتل کیا ہے. اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان دونوں میں سے ایک ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یعنی جو دو دعوے دار ہیں دونوں بالجزم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا. دونوں میں سے ایک ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یا پھر یہ دونوں کوئی اور ہوں گے. اگر یہ دونوں کوئی اور ہیں، ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو میں شامل نہیں تھے، تو پھر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا دعویٰ کرنے والے تین لوگ ہوں گے، ایک ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو یہ. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ دونوں میں سے ایک ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرا کوئی اور تھا، تو پھر بھی کم از کم دو لوگ دعوے دار ہیں اس بات کے کہ میں نے عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے. اب اس صورتحال میں کیسے یہ بات قطعی اور یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ قاتل عمار وہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ کتنی واضح بات ہے. اب ظاہر ہے کہ جنگ کے موقع پر کسی کے پاس اتنا تو مطلب اطمینان نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اتنی یقینی طور پر یہ دعویٰ کر دے. تیر تو ساری طرف سے پھینکے جا رہے ہیں، ہر طرف سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تیر آ رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں. اس وقت ایک بندہ تیر مارتا ہے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بقول انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کا تیر سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا ہے، جبکہ دوسرا شخص یا پھر دوسرا اور تیسرا شخص وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل ہم نے کیا ہے. اب تین یا کم از کم دو بندے دعوے دار ہیں، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں آپ قطعی اور یقینی طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی قاتل ہے؟ ہم اس بات کو نہیں مانتے اس صحیح حدیث کی وجہ سے. صحیح حدیث کی وجہ سے ہمارا یہ موقف ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یقینی اور قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قاتل عمار ہے. جب ایسا نہیں کہا جا سکتا تو وہ وعید بھی ان پر فٹ نہیں ہو سکتی جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا اور ان کا مال لینے والا وہ جہنم میں جائے گا. جب یہ بات ثابت ہی نہیں یقینی طور پر، آپ کے پاس کوئی ایسا سورس ہی نہیں جس سے آپ اس بات کو جسٹیفائی کر سکیں کہ واقعی دعویٰ جو ہے وہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درست تھا یا غلط تھا، تو پھر کیسے آپ ایک حکم کو فٹ کر سکتے ہیں جو قطعی اور یقینی ہے؟
تو اس حوالے سے ہمارا موقف تو یہ الحمدللہ واضح ہو گیا. لیکن مرزا صاحب کی دوغلی پالیسی دیکھیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگرچہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیت رضوان والے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی صفت متعین کر کے کہ عمار کو قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ یا فعلم ما فی قلوبہم، جو نصوص قرآن و سنت کی ہیں ان سے ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خارج ہو جائیں گے اس حدیث کی وجہ سے. لیکن یہ ان کی علمی خطا ہے کہ ان کا موقف درست نہیں ہے. موقف درست جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. جن علماء کا موقف یہ ہے کہ قاتل عمار ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی یہی تعویل کی ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا دیگر علماء اہل سنت ہوں، جمہور وہ یہی کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مطلب وہ مان لیا کہ وہ قاتل عمار ہیں، لیکن جو باقی بشارتیں فعلم ما فی قلوبہم، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے دل تو پرکھ لیے ہم نے، اور رضی اللہ عنہ و رضو عنہ ان کو ہمیشہ کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اس کے بعد پھر جو بھی غلطی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اگرچہ یہ جہنم میں جانے والا عمل ہے، لیکن وہ بیت رضوان میں شریک ہونے کی وجہ سے اس سے بری ہو جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے غزوہ بدر کے موقع پر جو صحابہ کرام حاضر تھے، بعد میں اگر کسی سے غلطی ہوئی، جیسا کہ بغاوت جیسا جو امر ان سے ہو گیا، یہ سیدھی سیدھی بغاوت ہے کہ کافروں کو جنگی راز دے دینا. سیدنا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ مذکور ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹھی واپس منگوا لی، اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ حاتب بن ابی بلتہ کی وجہ سے کی طرف سے یہ چٹھی کافروں کو بھیجی جا رہی ہے اور جنگی راز منتقل کیے جا رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول چھوڑیں، دعنی فلاضرب عنقہ، میں اس کی گردن اتاروں. اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ میں اس منافق کی گردن اتاروں. یہ تو منافق ہے، اسلام مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی راز منتقل کر رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں یہ نہیں پتا لعل اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر یہ ارشاد فرمایا تھا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرتے رہو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. تو یہ بغاوت جیسا جرم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو پہلے والی بشارت ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پہلے والا انعام ہے، اس کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے. اسی طرح جو علماء علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ باقی علماء جو قاتل عمار سمجھتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کا بھی یہ موقف ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگرچہ یہ جرم ہے، یہ غلطی ہے، لیکن بیت رضوان میں شریک ہونے کی وجہ سے جو اللہ نے اس وقت بشارت دی اس کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے گی. لیکن ہم نے تو الحمدللہ احادیث کی روشنی میں ایک موقف، وہ ان علماء کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی، انہوں نے ایک موقف اختیار کیا، یا ان کے سامنے یہ حدیث ان کی تحقیق میں صحیح نہیں تھی. بہرحال یہ صحیح حدیث ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں تھے یہ دعویٰ کرنے والے. جب 2 یا 3 دعوے دار ہیں تو ان میں سے کسی ایک کی بات کو آپ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی امن کی حالت میں نہیں، جنگ کی حالت میں. جنگ کی حالت میں افراتفری ہوتی ہے، کسی کو کون سا کو موقع ہے، ادھر بیٹھ کے کوئی بندہ جناب شوٹر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ شوٹ کر رہا ہے، اور ادھر ادھر سے کسی طرف سے کوئی گولی آنے کا کوئی خدشہ نہیں، کوئی تیر تلوار نہیں چل رہی، اور وہ کہتا ہے کہ یقینی طور پر میرا ہی دعویٰ ٹھیک ہے اور اس کے دعوے کو مان لیا جاتا ہے. تو سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دعوے کو یقینی طور پر کیسے مانا جا سکتا ہے، جبکہ 1 یا 2 اور دعوے دار بھی برابر کے موجود ہیں، ان دونوں میں سے ہر ایک دھڑلے سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے عمار کو قتل کیا ہے. تو مرزا صاحب کی منافقت کیا ہے؟ وہ یہ کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ جن کو وہ جہنمی ثابت کرنے کے درپے ہیں، بڑا زور لگا رہے ہیں کہ جناب یہ تعویلیں کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں، حق بات جو ہے وہ فلاں نے بتائی ہے، اور وہ حق بات ان کے بقول یہ ہے کہ ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ. اگر یہ بات مان لی جائے تو جن کے بارے میں جہنم کی خبر آ گئی ان کو تو وہ سیدنا کہہ رہے ہیں، اور جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دل کے کھوٹے تھے، اور ان کو حضرت لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل میں جو نا وہ کجی تھی، وہ تو ڈھونگ رچاتے تھے معاذ اللہ، نعوذ باللہ. تو یہ مرزا صاحب کی یعنی صورتحال ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں ہی ٹھیک ہیں،
حالانکہ گورا یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں دونوں ہی ٹھیک ہوں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو پھر سر دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں۔ انہوں نے علماء کی اور ائمہ کی رائے نقل کی کہ بھئی حضرت علی کے ماننے والے کو 2 اجر ملیں گے اور حضرت معاویہ کی جماعت کو 1 اجر ملے گا، جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں جی دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ حالانکہ گورا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں اور دونوں ہی ٹھیک ہوں، تو پھر سب دونوں بیک وقت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں۔ مرزا صاحب ہم تو یہ دھوکہ دیتے ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کو آپ دھوکہ کہہ رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول الطائفتین بالحق، صحیح مسلم سے میں پیش کر چکا ہوں، اول الطائفتین بالحق، کہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، دوسرا بھی باطل پر نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی وہ بھی حق پر ہوگا۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اب یہ اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے اور پھر اجماع امت پر ہے، جس کو آپ مانتے ہی نہیں، دعویٰ ہی کرتے ہیں صرف۔ لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خود شہید نہیں کیا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس نے شہید کیا ہے، جس کا نام آپ نامینیٹ کر رہے ہیں، نامزد کر کے جس کو قتل کا مجرم قرار دے رہے ہیں آپ، سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جن پر جہنم کی وعید بھی فٹ کر رہے ہیں، ان کو سیدنا کہیں، ان کو رضی اللہ عنہ کہیں، اور دوسرے صحابہ کے خلاف آپ اس طرح کی باتیں کریں۔ اور آپ کے پمفلٹ میں جو آپ نے پمفلٹ لکھا، اس کی روح سے سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ثابت ہو رہے ہیں، اور ان کو اجتہادی طور پر 1 اجر ملنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ جو بندہ آپ کا پمفلٹ پڑھے گا نا، آپ کے نظریات بدلتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے نہیں، آپ کو چاہیے کہ ہر 15 دن بعد، ہر ہفتے بعد بلکہ اپنے پمفلٹس کو ریوائز کیا کریں، نظر ثانی کریں، اور ان میں جو باتیں آپ نے چھوڑ دی ہوں ان کو نکال دیا کریں، لوگوں کو ساتھ ساتھ ہی پتہ چلتا رہے کہ آپ کے عقائد اور نظریات کتنے بدل گئے۔ بہت ساری باتیں ابھی تک آپ نے پمفلٹ میں لکھی ہیں، آپ نے لکھا ہوا کہ اجتہادی طور پر جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑے ان کو بھی 1 اجر ملے گا، خود آپ نے لکھا، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ کسی اور کو دیں۔ دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے؟ آپ نے کہا کہ دونوں کیسے ٹھیک ہو گئے، یہ دھوکہ آپ کسی اور کو دیں۔ خود آپ نے کہا کہ 1 اجر ملے گا، تو 1 اجر کیا غلط کو ملتا ہے؟ باطل پرست کو 1 اجر ملتا ہے یا حق پرست کو 1 اجر ملتا ہے؟ یہ تو خود اپنے آپ کی آپ نفی کر رہے ہیں، اپنے پمفلٹ کی آپ نفی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔